शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, और वो लोग जो तुम में से मर जाते हैं, फौत हो जाते हैं, वयज़रूना अज़वाज, और पीछे क्या छोड़ जाते हैं, बीवियाँ, वसीयतन लिअज़वाजिही, तो वसीयत कर दो अपने बीवियों के लिए, मतान खर्चा, इला हौली, एक साल का गैर अखराज, घर से निकाले बगैर। तो पहले ज़माने में क्या होता था ना कि बीवियों को जैसे ही इंतकाल हो गया शोहर, तो उनको घर से निकाल देते थे और उनको विरासत में कोई भी हिस्सा नहीं रहता था। तो यहाँ पे क्या हुक्म आ गया कि उनको कम से कम एक साल तो भी रहने दो और उनके लिए वसीयत कर दो कि उनके लिए जो बाकी के वारिस उनकी हक तलफी ना करें। अब ये आयत कब की है? उसके बाद में जो सूरह निसा में आयत आ गई कि बेवा को कितना मिलेगा, 1/8 तक मिलने वाला है, बाकी वरुसा को अलग मिलने वाला है। तो अब ये बात ख़त्म हो गई, तो अब ये आयत मनसूख हो गई क्योंकि सूरह निसा में आ चुका। ये वाली उस वक्त की बात थी, पहले की आयतें थी जब मिरास की आयतें नहीं उतरी थी। फिर सूरह निसा में पूरे विरासत के मसाइल पूरे आ गए उसमें, और उसमें बीवी का कितना हक है वो भी आ गया। तो अब ये हक चला गया। तो इसमें क्या था कि अपने हिसाब से जो तुम चाहते हो उतनी वसीयत कर दो और उसको कम से कम एक साल रहने दो। अब एक साल रहने में मसला क्या है कि अगर वो चाहे तो एक साल रहे, अगर वो शादी करके 4 महीने की इद्दत मुकम्मिल करके जाना चाहे तो चली जाए, तुम खुद से मत निकालो उसको, या कम से कम उसको एक साल तक ठिकाना दे दो। ऐसे वारिसों को नसीहत थी। लेकिन फिर ये आयत मनसूख हो गई। इन खरजना, फिर अगर वो निकलना चाहे, फला जुनाह, तो गुनाह नहीं अलैकुम तुम पर, फी मा फ़अलना फी अनफुसिहिन्ना मिन मारूफ, के जो कुछ वो करे दस्तूर के मुताबिक। और अगर वो खुद से जाना चाह रही है, उसकी इद्दत ख़त्म हो गई, वो मैके जाना चाह रही है, वो दूसरी शादी करना चाह रही है, वो खुद से जाना चाह रही है, तो फिर अब तुम पे कोई पकड़ नहीं है, वो अपने दस्तूर के मुताबिक जो चाहे करे। वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह बड़ी हिकमत वाला, गालिब हिकमत वाला, ज़बरदस्त हिकमत वाला है। वलिल मुतल्लक़ाती, और तलाक दी हुई, मताउन, उनके लिए मता है, खर्च है, बिलमारूफ, दस्तूर के मुताबिक, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों पर हक है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाह, और इसी तरह बयान करता है अल्लाह लकुम आयातिही, उसकी आयतें, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो। और तलाक वालियों के लिए भी खर्चा देना दस्तूर के मुताबिक, जो मुत्तकी वही ये सब करेगा जो अल्लाह से डरने वाला है। और इसी तरह अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए निशानियाँ, ताकि तुम अक्ल पकड़ो। अब यहाँ से अहकामात ख़त्म हो गए हैं, जो अपन अब तक जितने अहकामात देखे थे ना, तलाक के मसले के और बाकी सारे इद्दत के, अब ये सारे मसाइल अब यहाँ ख़त्म हो गए। अब नया टॉपिक शुरू है। अलम तरा इल्लल्लज़ीना, क्या तुमने नहीं देखा, इल्लल्लज़ीना खरजू, वो लोग जो निकले, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, वहुम अलूफुन हज़रल मौत, और वो हज़ारों में थे, हज़रल मौत, मौत के डर से। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा ना कि क्या तुमने नहीं देखा। तो अब ये जो हमने अलम तरा कैफ़ा फ़अला, कुछ को बोलो, क्या तुमने नहीं देखा वाली बात कैसी रहती ना, कि इसमें क्या मामला है कि अब आप सल्लम तो उस वक्त नहीं देख रहे थे, बहुत पुरानी बात हो रही। अब्राहा का भी मामला हुआ था, अलम तरा कैफ़ा फ़अल वाला असहाबिल फील, तो उस वक्त भी आप सल्लम ने नहीं देखा। लेकिन फिर बोला कैसा जाता है ना, या तो तवज्जो दिलाने के लिए बोला जाता है, या फिर कि अच्छे से सुनो, क्या तुमने नहीं देखा कि जो अल्लाह कह रहा है वो तो हक ही है, देखने जैसा ही है। तो जहाँ ये आयतें आती तो उसका ही मफ़हूम है। क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जो निकले अपने घरों से, उलूफुन यानी हजार, हज़ारों से, हज़रल मौत, मौत के डर से। फ़क़ाल लहुमुल्लाह मूतू, तो फिर अल्लाह ने उनको कहा मूतू, मर जाओ। सुम्मा अहयाहुम, फिर उनको ज़िंदा किया। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़्लि अलन्नास, और अल्लाह बड़ा फ़ज़्ल वाला है लोगों पर। वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून, लेकिन इनमें से अक्सर लोग जो शुक्र अदा नहीं करते। अब उलूफुन का मतलब हज़ारों में 10,000 तक वो एक कौम थी। उलूफुन की मिक़दार 10,000 तक है, और वो एक कौम थी जिनके ऊपर ताउन का मर्ज आया था, और वो मौत के डर से एक बड़े से उसमें निकल गए थे, मैदान में 2 पहाड़ियों के बीच में जाकर छुप गए थे। उनको ये लगा कि अब हम मौत से भाग जाएंगे तो हम यहाँ से बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह को उनकी ये बात बहुत नापसंद गुजरी कि मौत के डर से कहाँ भाग सकते। तो अल्लाह ने सबके सबको एक साथ फना कर दिया। तो कुछ लोग वहां से गुजरे, और वो हजारों से लोग थे, और देखे कि बड़े से मैदान में लाशें पड़ी है। अब इतने सारों को कैसे दफनाएंगे, तो उन्होंने एक अहाता करके उनको वहीं छोड़ दिया था। बाकी के जो बस्ती वाले थे तो उनको अहाता घेर के, मतलब उनकी लाशों को वैसा का वैसा छोड़ दिया था, क्योंकि हजारों से थे। तो हजारों का कहाँ से कफन दफन करेंगे और मैयत मिट्टी करेंगे, तो उन लोगों ने उनको वहीं छोड़ दिया था। तो इसकील अलैहिस्सलाम या जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे,
اور دو فرشتے ان کے اوپر کھڑے ہو گئے تھے دونوں پہاڑوں کی طرف، اور وہ جہاں بھاگنا چاہتے تھے تو وہاں سے ان کو ایسا وہ کرے کہ سب کے سب ایک ساتھ مر گئے تھے۔ پھر وہاں سے حزقیل علیہ السلام گزرے، انہیں ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کو بڑا برا لگا کہ قوم کے اتنے سارے بہت ہڈیاں دکھی ان کو وہاں پڑی ہوئی ایک ساتھ ہوگی، تو سمجھ رہی کہ کوئی نہ کوئی عذاب آیا ہوگا۔ تو اللہ پاک سے پوچھے انہوں نے کہ کیا ہے، مطلب کیوں ایسا ہوا، تو ان کو بتایا گیا وحی کے ذریعے، اور ان کو افسوس ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ تم ان کے لیے دعا کرو گے تو ان کے لیے واپس زندگی آ جائیں گی۔ تو پہلے ان کو یہ کہا گیا کہ کہنے لگایا ان کو، تو پہلے ان کو یہ کہنا پڑا، یعنی اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ تو پوری ہڈیاں پہلے جوڑ کی جمع ہوئی سب کی۔ پھر دوسرے سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنا گوشت پہن لو اور پٹھے اور کھال درست کر لو۔ تو ان کے اوپر باقاعدہ گوشت چڑھا اور ان کی کھالیں چڑھی۔ پھر انہیں کیا حکم دیا گیا کہ اے ارواح، تمہیں اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے بدنوں میں لوٹ آؤ، ارواحوں کو، روحوں کو، جن کی تعمیر و حیات ان سے وابستہ ہے۔ تو ان سب کی روحیں واپس آ گئی، اس طریقے سے وہ سب کے سب زندہ ہو گئے۔ اب اس میں مسائل کیا ہے؟ اس میں مسائل کیا ہے کہ اس میں تو جو تعاون سے بھاگیں گے نہیں، اس میں کیا ہے کہ تعاون جہاں پہ پھیلا ہے تو اس کی رضا پر صبر کر کے وہیں رہیں گے۔ اب تعاون سے بھاگنے کا مراد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے جسم میں کوئی جراثیم سرایت کر جائے، پھر وہ نئی بستی میں جائے، پھر وہاں پہ بھی وبا پھیل جائے، تو اس کی مصلحت یہ ہے۔ اور صبر کر کے بیٹھنا، یہ سوچ کر کہ اللہ ہمیں موت دینا چاہیں گا تو ہر حالت میں موت ہوگی، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ اس جگہ گئے اس لیے موت آ گئی، بلکہ اس کی عمر ہی اتنی تھی، اس کی عمر اتنی تھی، چاہے وہ جس چیز سے بھی مرتا تو وہ مرنا ہی تھا، وہ وبا بہانہ بن گیا۔ اور اسی طرح جہاد بھی ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے، یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو جہاد سے ڈرتے تھے، کہ جو کیا اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہم جہاد میں جائیں گے تو مر ہی جائیں گے۔ تو جہاد کا بھی ایسا حکم ہے کہ جہاد میں جائیں گے تو ہی مریں گے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری موت جب لکھی ہے اسی وقت تم کو موت آئیں گی، چاہے تم جہاد میں جاؤ یا نہ جاؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی جنگیں لڑی اور ان کے جسم پہ کوئی ایسا جسم کا حصہ باقی نہیں تھا جہاں پہ تیروں اور زخموں کا نشان نہ ہو، اور وہ بستر پہ فوت ہوئے، کوئی جنگ میں فوت نہیں ہوئے۔ اور ان کو اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ دیکھو میرے ساتھی بڑے بڑے جنگوں میں شہید ہوئے اور میں یہاں بستر پہ وفات پا رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جہاد میں جائیں گے یا اللہ کے راستے کے کوئی کام میں نکل جائیں گے تو تم مصیبت میں پھنس جائیں گے یا تمہاری موت آ جائیں گی، بلکہ ہم کتنی باری آیت پڑھ چکے نا کہ اللہ ہی ہے جو زر پہنچا سکتا ہے، اور زر پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اللہ اگر راحت پہنچانا چاہے تو کوئی چیز اس کی شفا سے تم کو روک نہیں سکتی۔ تو یہ کتنا بڑا توکل ہے نا۔ ہم آج دن کے کام سے بھی یہ سوچ کے رک جاتے کہ زیادہ یہ کریں گے تو ہماری بدنامی ہوں گی، یا کوئی ہمیں کچھ کہیں گا، یا ہم کوئی چیز میں انوالو ہو جائیں گے، کوئی مصیبت میں پھنس جائیں گے، اس لیے کئی لوگ حق بات کہنے سے اسی لیے رک جاتے، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ زر پہنچانے والی ذات اور حق بات کو وہ کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی، زر پہنچانے والی اور نقصان اور نفع پہنچانے والی واحد ذات اللہ کی۔ تو یہ سارے مسئلے ہیں اس میں کہ ہاں اس میں کیا ہے کہ اس جگہ سے نہیں بھاگنا ہے۔ تو ایسے ایک معاملہ ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ وہ اس وقت شام کے لیے نکلنے کا قصد کیے تھے، انہوں نے تبوک کے ایک مقام پر رکے اور ان کو پتہ چلا کہ زبردست وبا پھیلی، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گزری تھی تعاون کے بارے میں، وہ کسی کو پتہ نہیں تھی، صرف عبد الرحمن بن عوف کو پتہ تھی، وہ بعد میں انہوں نے بتایا تھا۔ تو وہ کشمکش میں تھے کہ جائے یا نہ جائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر تھے اس وقت، خلیفہ تھے۔ تو پھر عبد الرحمن بن عوف کو جب پتہ چلا کہ یہ مسئلہ آ رہا، تو پھر انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی، صرف ان کو ہی پتہ تھی، باقی اتنے لوگوں کو پتہ نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاونی گلٹی کے درد کا ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جس سے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا تھا، پھر اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا، اب اس کا حال یہ ہے کہ کبھی چلا جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے۔ تو جو شخص یہ سنے کہ فلاں خطے میں زمین میں عذاب آیا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس خطے زمین میں نہ جائے، اور جو شخص اس خطے میں پہلے سے موجود ہو تو تعاون سے بھاگنے کے لیے وہاں سے نہ نکلے۔ تو پھر آپ سے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تو پھر وہاں سے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے تقدیر سے بھاگ رہے ہو اے عمر؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی تقدیر سے، اللہ ہی کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ بے شک ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں۔ ایسا کر کے وہ اس علاقے سے نکل گئے۔
اور جو صبر کر کے بیٹھا رہا وبا کے وقت میں، جو اپنے علاقے میں صبر کر کے بیٹھا رہا اور یہ سوچ کے کہ اللہ ہی ہے مجھے نقصان اور فائدہ پہنچانے والا، اور اس صبر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، تو اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا۔ اگر وہ صبر کر کے اس ایریے میں بیٹھا رہا، نہ بھاگنے کی کوشش کی، نہ کچھ اور کی کوشش کی، اور وہ انتقال فرما گیا، تو وہ شہیدوں میں شمار ہے، اس کا درجہ شہیدوں جیسا ہے۔ من ذا الذی یقرض قرضا حسنا، اور کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرضا حسنا، اچھا قرض، یضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، دگنا کرتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ دگنا، واللہ یقبض ویبسط، اور وہی ہے جو کشادگی کرتا ہے، وہی ہے جو تنگی کرتا ہے، وہی ہے جو کشادگی کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب جب یہ قرض حسنہ کی باری آئی، یہ والی آیت نازل ہوئی، تو اس میں بھی بہت زیادہ اختلاف آ گئے، تو کچھ مسلمان، کچھ ایسے تھے منافق، تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا اللہ قرض مانگتا ہے، تمہارا اللہ محتاج ہے۔ اس پر پھر یہ احادیث بھی تھی کہ اللہ غنی ہے، اور کسی نے، کوئی جو تھا وہ خوش ہو گیا کہ اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں وہ قرض چاہتا ہے، تم کو بہت دگنا دے گا۔ تو اس میں سے عبد الدجاج تھے، عبد الدہدہ تھے، تو ان کے پاس وہ خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی ہاتھ آگے بڑھائیے، میرے 2 باغ ہیں، میں دونوں کے دونوں اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اپنے خرچ کے لیے رکھ لو، اپنی کفالت کے لیے رکھ لو، اور ایک دے دو۔ تو کہا کہ ان دونوں میں جو بہترین پھل دینے والا باغ ہے وہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ پھر وہ دوڑے دوڑے اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی کو بتایا کہ دیکھو میں نے جنت لے لی اس کے بدلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے باغ کے بدلے جنت لے لی۔ وہ دوڑے دوڑے یار اپنی بیوی کو بتایا کہ دیکھو میں ایسا ایسا سودا کر کے آئے ہوں، میں نے ایک باغ اللہ کو قرض دے دیا، اس کے بدلے مجھے جنت مل گئی۔ تو بیوی نے کہا بہت بہترین سودا کر کے آئے تھے، بہت خوش ہو گئی۔ اور دوسری بیوی یہ رہتی تو کیا کہتی تھی، کتنے بیوقوف ہے نا۔ عورت دیکھو ابھی حدیث میں بھی آئیں گا عورتوں کو، ان کی بیوی بہت خوش ہوئی اور کہا کہ بہت بہترین فیصلہ کر کے بہت بہترین سودا کر کے آئے۔ اور اللہ دیکھو جو ہم قرض سے یہ جو، اور دیکھو قرض کا کیسا معاملہ ہے نا، کہ جو قرض بھی دیتا ہے نا کسی کو، تو وہ دگنا صدقہ دیتا ہے کسی کو، اپنی محتاجی اور اس کے ضرورت کے وقت میں قرض دینا دگنا صدقہ دینے کے برابر ہے، کہ اس کی مدد بھی کر دی۔ اور کیا کہا اللہ نے کہ تم جو صدقہ خیرات کرنے سے یہ مت ڈرو کہ تم، بلکہ اضافہ کریں گا اللہ۔ اور کیا کہا کہ اللہ ہی ہے تنگی کرنے والا اور اللہ ہی ہے وسعت دینے والا، کہ آج تمہارے پاس جو مال و دولت ہے وہ کس لیے ہے، تاکہ دیکھو نیکیوں کا موقع ملے۔ اگر یہاں پہ کوئی تنگ دست نہ ہوتا اور سبھی مالدار ہوتے تو ہم کو نیکی کرنے کا، اس میں کیا ہے، ایک دوسرے میں آپس میں صلہ رحمی بھی ہو رہی نا۔ اگر ہم ہمارے پیٹ کی فکر کرتے، اگر ہم کسی کو دینے دلانے کی فکر نہ کرتے، تو ہمارے اندر وہ دینے والی عادت نہیں بنتی، ہمارے اندر وہ صلہ رحمی، لوگوں پہ رحم کرنے کا، اور لالچ ہمارے اندر ہوتا نا، ہمارے اندر مال کا لالچ ہوتا۔ تو جو فطرہ ہے، جو ہماری زکوٰۃ ہے، یہ ہمارے لیے کتنے فائدے کی چیز ہے۔ ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنے دل کو صاف کر رہے، اپنی نیتوں کو پاک کر رہے، اپنے حرص پہ کنٹرول کر رہے، اپنے جذبات پہ، اپنا مال خرچ کر کے ہم اس مال کی محبت اپنے دل سے نکال رہے۔ اور اگر دیکھو یہ غریب لوگ نہ رہتے اور انسان گھومتا کہ میں کس کو دوں، تو واقعی میں کتنا وہ رہتا تھا، اس کے مال پاک ہو سکتا تھا کیا؟ تو اللہ کی طرف کی مصلحت ہے کہ اللہ نے کسی کو غنی بنایا اور کسی کو غریب بنایا۔